अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। निगरान वजीर आजम का कहना है कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को अपना शहरी समझते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अहम अमरीकी हुकूमती और अस्करी हुक्काम से मुलाकातें, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत जारी रखने का आदा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को इंतहाई इज्जत की निगाह से देखा जाता है। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी के साबिक DG ISI जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत अजीज के इल्जामात पर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस लाइन पर खुदकुश धमाका, चेक पोस्ट पर हमला, 3 अहलकार शहीद, कई जख्मी। टैंक हमले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक दहशतगर्द हलाक हो गया। दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन पर हैंड ग्रेनेड्स और दीगर हथियारों से हमला किया। KPK और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध, मोटरवेज बंद, मगरिबी हवाओं का सिस्टम मुल्क पर असरअंदाज होने का इम्कान। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 3रा और कराची का 5वां नंबर। कनाडा का अक़वाम मुत्तहिदा में जंग बंदी के लिए वोट, फलस्तीनी एलची की कनाडा की तारीफ। अबू अमारा ने कहा कि कनाडा को मुख्तसर मुद्दत में जंग बंदी पर जोर देना चाहिए। कनाडा की विफाकी लिबरल हुकूमत का गन कंट्रोल बिल सेनेट से मंजूर हो गया। कनाडा में हैंड गन की फरोख्त, खरीदारी या मुंतकली रोकी जा सकेगी। ये बिल कई महीनों की तकसीम और सियासी तनाव के बाद हाउस ऑफ कॉमन से मंजूर हुआ था। टोरंटो में वाइट क्रिसमस आम दिसंबर से ज्यादा गर्म होने के साथ मुख्तसर होने का इम्कान। टोरंटो में दर्जा हरारत मामूल से जायद गर्म है। क्रिसमस के रोज 2 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान। इजरायली फौज की सफाकियत, गजा में 10 और मगरबी किनारे में 11 फलस्तीनी शहीद। इजरायली वजीर दिफा का कहना है कि चाहे कितना वक्त क्यों न लगे, हमास के खात्मे तक गजा पर बमबारी जारी रहेगी। शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 18,700 से तजावुज कर गई। यूक्रेन में अहदाफ के हुसूल तक अमन मुमकिन नहीं हो सकता। रूसी सदर ने गजा की सूरत हाल को तबाहकुन करार दे दिया। सदर प्यूतन का कहना है कि गजा की सूरत हाल का यूक्रेन से मवाजना नहीं किया जा सकता। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करते हैं खबरों की तफसील। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि कोई भी अदालत कश्मीरियों के मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकती। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जूते की नोक पर रखते हैं। भारत अपनी हद में रहे, अपनी हद क्रॉस ना करे। मकबूजा कश्मीर का एक तरफा फैसला किसी सूरत कबूल नहीं। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि कश्मीर का फैसला UN करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। कश्मीर भारत का हिस्सा था, ना ही कभी होगा। मकबूजा कश्मीर के शहरियों को अपना शहरी समझते हैं और अपने शहरियों की किसी सूरत पामाली नहीं होने देंगे। जहां कार्रवाई की जरूरत होगी, कार्रवाई करेंगे। निगरान वजीर आजम ने मजीद कहा कि कश्मीरी क़यादत से मिलकर फैसला किया गया कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र जल्द ही इस्लामाबाद में दोबारा इजलास होगा, जिसमें तहरीक को जला बख्शने पर बातचीत होगी। निगरान वजीर खारजा और हमारे मिशन मुतहरिक नजर आएंगे। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुतहरिक रहना चाहिए। आज़ादी की तहरीक के लिए तमाम मकतबा फ़िक्र को मुत्तहिद होना पड़ेगा। उनका कहना था कि 1989 से कश्मीर की तहरीक जितनी उभरी उससे पहले नहीं थी।
یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی، یہی بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اس تحریک میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید، ہزاروں ماؤں بہنوں کے ساتھ ریپ ہوا۔ ایسے واقعات میں قومیں صدی تک نہیں بھولتیں۔ یہ سوال میں بھارتی سول سوسائٹی سے بھی پوچھوں گا کہ اگر کسی خاندان میں سے کسی کا ریپ ہو تو کیا وہ اس کے وجود کا حصہ رہے گا؟ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدیداروں اور عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں 2 طرفہ دلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور اور بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ان ملاقاتوں میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، سیکریٹری دفاع جنرل لائٹ جے آسٹن سے ملاقات شامل ہیں۔ آرمی چیف کی نائب امریکی وزیر خارجہ وکٹوریہ نولینڈ، نائب قومی سلامتی مشیر جوناتھن فائنر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق دونوں طرف سے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے 2 طرفہ تعاون کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور ملاقاتوں کے دوران انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے شعبوں کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ ISPR کے مطابق دونوں سائٹس نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ علاوہ ازیں آرمی چیف نے پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام استقبالیہ میں بھی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کی اور ان کی ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار اور کوششوں کو سراہا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے SIFC کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے جو ہماری کل برآمدات کا 21.5% ہے۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ، خصوصی اسکریننگ اور دیگر گمراہ کن افواہوں کو رد کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی پاکستان کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ اس موقع پر بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی نے افواج کی پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا اور کہا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت 4 افراد کو نوٹس جاری کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ شوکت عزیز صدیقی برطرفی کیس میں سپریم کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت 4 افراد کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان برامے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق چیف جسٹس انور قاسی اور سابق رجسٹرار ارباب عارف کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ سماعت کے بعد چیف جسٹس نے سماعت کا حکم نامہ لکھوایا جس میں کہا 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں، ہمارا خیال ہے ان کو بلا کر سنا جائے۔ فیض حمید سمیت 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں، ان کو نوٹس کیے جائیں اور چاروں افراد کو ریکارڈ کی فائل فراہم کی جائے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ فیض حمید سمیت 4 افراد پر سنگین الزامات ہیں۔ فیض حمید، عرفان برامے، سابق چیف جسٹس انور قاسی کو نوٹس جاری کیے جائیں، انہیں سنے بغیر کوئی بھی فیصلہ جاری کرنا نامناسب ہوگا۔ سپریم کورٹ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید سمیت سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور قاسی، عرفان رامے اور ارباب عارف کو بھی نوٹس جاری کر دیا اور ہدایت کی کہ چاروں افراد کو ریکارڈ کی فائل فراہم کی جائیں۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز کے الزامات پر فریقین سے جواب طلب کر لیا اور کیس کی مزید سماعت چھٹیوں کے بعد تک ملتوی کر دی۔ حکم نامے میں کہا گیا کہ ججز کی آئندہ سماعت ججز کی دستیابی کو مد نظر رکھ کر کی جائے گی۔ درخواست گزاروں کی ترمیمی درخواستیں 1 ہفتے میں دائر کی جائیں۔ ترمیمی درخواستیں آنے کے بعد سپریم کورٹ آفس نوٹس جاری کرے گا اور کیس کی آئندہ حتمی تاریخ ججز کی دستیابی کے بعد طے کریں گے۔ دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، آپ کی آئینی درخواست میں تضاد ہے، آپ سہولت کاروں کو فریق بنا رہے ہیں، اصل بینیفیشری تو کوئی اور ہے جس کا آپ نے ذکر ہی نہیں کیا۔ سہولت کاری کر کے کسی کو تو فائدہ پہنچایا گیا، ہم خود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، سنگین الزامات لگائے ہیں، سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ چیف جسٹس نے بیرسٹر صلاح الدین سے پوچھا آپ نام لیتے ہوئے شرما کیوں رہے ہیں، جس پر بیرسٹر صلاح الدین نے کہا نواز شریف کے مخالفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے سہولت کاری کی گئی، جن کو فائدہ پہنچانا تھا ہو سکتا ہے ان کو پتہ بھی نہ ہو، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ سپریم کورٹ کو اپنی مرضی سے نہیں چلا سکتے، اب مرضی ہماری چلے گی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے اپنی برطرفی کو چیلنج کر رکھا ہے۔ اس سے قبل آئینی درخواستوں میں صرف وفاق
سیکریٹری قانون و انصاف، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اس کے سیکریٹری کے ذریعے فریق بنایا گیا تھا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملوں میں 3 اہلکار شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کے حملوں میں 3 اہلکار شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ٹانک میں ایک حملہ آور نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ واقعے میں ایک پولیس اہلکار شہید اور 3 زخمی ہو گئے، جبکہ 10 اہلکاروں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، جس کے بعد آپریشن جاری ہے، جبکہ سیکیورٹی فورسز بھی پولیس کے ساتھ موجود ہیں۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس کی جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور ہلاک ہو گیا۔ دہشت گردوں نے پولیس لائن کے اندر گھس کر ہینڈ گرینیڈز اور دیگر ہتھیاروں سے حملہ کیا، جس میں اب تک 2 FC اور 2 پولیس اہلکاروں سمیت 4 اہلکار زخمی ہو گئے، جبکہ ایک ریٹائرڈ پولیس اہلکار شہید ہو گیا، جس کی لاش DHQ اسپتال منتقل کر دی گئی۔ دوسری جانب ضلع خیبر میں دہشت گردوں نے پولیس اور فرنٹیئر کور کی جوائنٹ چیک پوسٹ پر حملہ کیا، جس میں 2 اہلکار شہید اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق زخمیوں کو طبی امداد کے لیے پشاور منتقل کیا گیا، جبکہ جوابی کارروائی میں دہشت گرد فرار ہو گئے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق دہشت گردوں نے حملے میں دستی بموں سمیت دیگر بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا۔ طبی ذرائع کے مطابق باڑہ دھماکے کے ساتھ زخمیوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں لایا گیا، جہاں تمام زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ زخمیوں کو نیورو سرجری، آرتھوپیڈک اور سرجیکل وارڈ میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعے کو صوبے کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک، جبکہ شمال مغربی اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ چاغی، تربت، پنجگور، نوکنڈی، دلبدین، ڑوب، کوئٹہ، قلات، زیارت، چمن، قلعہ سیف اللہ اور قلعہ عبداللہ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے۔ بارش اور برف باری کے بعد کوئٹہ اور صوبے کے شمالی علاقوں میں ہفتے سے منگل تک سردی کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کوئٹہ، مستونگ اور قلات سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں مطلع کہیں جزوی اور کہیں مکمل ابرآلود رہا۔ کوئٹہ میں صبح کم سے کم درجہ حرارت -2 اور قلات میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب 16 سے 18 دسمبر کے دوران پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کے باعث موٹر وے M2 اور M11 مکمل بند کر دی گئی۔ M1 پشاور سے رشگئی، M3 فیض پور سے درخانہ، M4 عبدالحکیم سے پنڈی بھٹیاں، جبکہ M5 ملتان سے ظاہر پیر تک بند کی گئی ہیں۔ شدید دھند کی وجہ سے قومی شاہراہ پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر ہوئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا 3را اور کراچی کا 5واں نمبر ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔